अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। एक वक्त था कि जब पाकिस्तानी ड्रामा उरूज पर था। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क लोग फिल्मों से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामा देखना पसंद करते थे और उस वक्त ये हाल होता था कि पीटीवी पर रात 8 से 9 बजे के दरमियान जब ड्रामा लगता तो सब लोग सारे काम छोड़ छाड़ कर सिर्फ ड्रामा देखते थे। सड़कें वीरान हो जाती, घरों में पूरी फैमिली टीवी के सामने बरजमान होती और बड़ी बेताबी से ड्रामा लगने का इंतजार करती। होटल्स पर चाय पीने, खाना खाने के बहाने ड्रामा देखने वालों का रश लग जाता था और जब ड्रामा खत्म हो जाता तो फिर अगली किस्त का इंतजार शुरू हो जाता था जो कि एक हफ्ते के बाद आती थी। ये था हमारे ड्रामास का म्यार। उन दिनों तो दूसरे मुल्कों में भी ये ड्रामे बेहद पसंद किए जाते थे और बहुत सारे मुल्कों में तो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए पाकिस्तानी ड्रामे आर्ट अकेडमीज में भी दिखाए जाते थे। और माजी में जो ड्रामे दुनिया भर में बेहद मकबूल हुए उनमें धूप किनारे, अंधेरा उजाला, गरीबे शहर, चांद ग्रहण, पसे आईना, अनकही, अंकल उर्फी और अल्फा ब्रावो चार्ली के अलावा मतलब और भी बहुत सारे ड्रामा शामिल हैं। और उन दिनों पाकिस्तान में बहुत आला पाई के राइटर्स ये ड्रामे लिखा करते थे। पाकिस्तान ड्रामा, थिएटर, अदब और आर्ट के हवाले से बहुत रिच हुआ करता था। लेकिन फिर हुआ यूं कि पाकिस्तानी ड्रामा भी दूसरे शोबों की तरह बहरान का शिकार हो गया और भारतीय सोप ने पाकिस्तानी ड्रामा की जगह ले ली। लोग और खास तौर पर खवातीन भारतीय सोप बहुत शौक से देखने लगी। लेकिन अब भारतीय सोप और सीरियल्स का चाम वैसे खासा कम हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में भी ड्रामे का रिवाइवल शुरू हो गया है और अब यहाँ पे भी सोप और सीरियल्स बनने लग गए हैं और लोग उन्हें वैसे खासा पसंद भी करने लगे हैं। पाकिस्तानी ड्रामा और अदब के हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे। इस मौजू पर आपसे बात होगी लाइव कॉल्स पर और लाइव कॉल्स पर बात करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 0423630864। हमारे साथी भी आपके पास आएंगे और जानेंगे आपके तासुरात। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टूडियो में मौजूद गेस्ट से। हमारे आज के मेहमान ड्रामा राइटर हैं, कॉलम निगार हैं और पाकिस्तानी मीडिया के साथ उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा सही लेकिन बेसिकली ये टीचिंग से वाबस्ता है। उन्होंने बहुत सारे ड्रामा सीरियल लिखी जो कि बेहद मकबूल भी हुई हैं। उनमें है हवाएं, चांद ग्रहण, निजात, गुलाम गर्दिश और प्यास, ये सर फहरिस्त हैं। और अभी कुछ ही अर्सा पहले उनके ड्रामे खुदा ज़मीं से गया नहीं और तुम हो के चुप रिलीज हुए और ये ड्रामास बेहद पसंद किए गए। ये माजी में भी लिखते रहे और अब भी लिखते हैं और पाकिस्तानी ड्रामा और अदब के माजी और हाल के हवाले से हम उनसे आज बात करेंगे। जी हाँ, तो हमारे आज के गेस्ट हैं जनाब असगर नदीम सैयद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। हम आज असगर साहब हम बात करने वाले, सबसे पहले हम आपसे रिलेटेड बात शुरू करते हैं कि मतलब आप शायर भी हैं, कॉलम राइटर भी हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, इसके अलावा फ़न सकाफत में भी आप बहुत सारी दिलचस्पी लेते हैं और इसके साथ साथ आप टीचर भी हैं। हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? हालांकि आप आजकल जो इतना मसरूफियत का दौर है इस सब में आप ये सब कुछ किस तरह से मैनेज कर लेते हैं? बस इसमें मेरा पैशन जो है वो टीचिंग रहा है और मैं तकरीबन 26 साल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में रहा। मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी से सीखा, यूथ से, और यूथ से जो आपका एक रिश्ता रहता है उससे आपकी सेंसिबिलिटी जो है हमेशा एक यूथफुलनेस उसमें रहती है। फिर आजकल मैं वहाँ से BNU में हूँ, यहाँ थिएटर फिल्म और टेलीविज़न पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो ये एक तो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। वहाँ पहले मैं लिटरेचर पढ़ाता था, वो भी एक तरह से इससे ताल्लुक़ रखने वाला फील्ड है। तो मेरा पैशन तो है पढ़ाना, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात आपने की कि शायरी, ड्रामा या फ़न सकाफत के जो दूसरे शोबे हैं उनसे, उसकी वजह ये है कि बुनियादी तौर पर ये सारी चीज़ें किसी एक जगह सिंथेसिस होती हैं और वो है इंसान, वो है मुआशरा, वो है सोसाइटी जिसमें से आपने एक्सप्रेशंस लेने हैं अपने आर्ट के। तो कमोबेश हर जगह पे आपको वो एक्सप्रेशन बनाने के लिए ये तजर्बा ज़रूरी होता है। अच्छा, आपके ड्रामास के हवाले से बात करते हैं। आपके जो ड्रामा है, एक तो तुम हो के चुप और इसके अलावा खुदा ज़मीं से गया नहीं, बहुत फेमस, जो कि मतलब मेरे भी बहुत फेवरेट ड्रामास रहे हैं। उन ड्रामास के बारे में आप कुछ बताएं, मतलब किस तरह? देखिए, पिछले साल खुदा ज़मीं से गया नहीं है को लक्स अवार्ड मिला इस दफ़ा मेरे सीरियल बोल मेरी मछली को बेस्ट सीरियल का अवार्ड, तो ये अल्लाह का शुक्र है। खुदा ज़मीं से गया नहीं बेसिकली आज के पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग
ہمارا ملک لڑ رہا ہے اور ہم اس میں پھنس گئے ہیں، اس پہ بیس کرتی ہوئی وہ ایک سیریل تھی اور ISPR اور اس کے تعاون سے وہ بنی، اور اس میں ریئل سٹوریز تھیں اور ریئل لوکیشن تھی، اور اس میں جو کچھ جو آپریشن ہو رہا تھا سوات میں اور وزیرستان میں سٹارٹ ہو رہا تھا، اس کو بیس کر کے کہانی بنائی گئی تھی. اس لیے وہ آج کے ویور کے لیے بہت ریلیونٹ تھی کہ کس طرح اس کے بیک ڈراپ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح یہ پورا آپریشن ہوتا ہے اور کیسے مینوپولیٹ کرتے ہیں دہشت گرد. اچھا اس کے ساتھ پہلے جیسا کہا جاتا تھا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، لیکن اب اس کے مطلب الٹ ہی ہو گئی، کمرشلزم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب کہا یہ جاتا ہے جو بکتا ہے وہی دکھتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ آپ مطلب اس میں پرابلمز آ رہی ہیں کیونکہ پہلے یہ شعبہ کریٹیو لوگوں کے لیے تھا، کریٹیو لوگوں کے پاس تھا. اب اس شعبے میں مارکیٹ مینیجرز بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جس نے پیسہ لگانا ہے اس نے پیسہ واپس بھی لینا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اٹس اے بزنس اینڈ وی نو ایز اے رائٹر آئی نو کہ اٹ از اے بزنس. تو مجھے بھی اس بزنس کی ویلیوز کو سمجھنا چاہیے اور میں وہ سمجھتا ہوں، اور اس کو سمجھتے ہوئے میں لکھتا ہوں کہ لوگوں کو کیا پسند آئے گا، لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کام پہلے بھی ہم کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. سو اب جو سوسائٹی میں تبدیلی تھوڑی سی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ریٹنگ دیکھنی ہے، آپ کو مارکیٹ مینیجرز گائیڈ کرتے ہیں. پوری دنیا میں ہے یہ، امریکن انڈسٹری جو ہے ٹیلی ویژن کی، آپ کا خیال ہے وہاں یہ نہیں ہوتا؟ سب جگہ ہوتا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. تو ایک رائٹر کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کو اپنی فیکلٹیز اور کریٹیوٹی پہ اعتبار ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کرے گا وہ بیسیکلی کریٹیوٹی ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس میں جو مارکیٹ مینیجرز نے رول پلے کرنا شروع کر دیے اٹس اوکے، لیکن اس میں ایک اور اہم پہلو آیا ہے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. وہ یہ آیا ہے کہ موسٹلی آپ کے میڈیا کے جو چینلز ہیں یہ کرنٹ افیئرز کے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے کرنٹ افیئرز بھی لائف اور زندگی کو پورٹرے کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں ویور کو، اس میں بری بات نہیں ہے. لیکن ہوا کیا ہے، میل ویورشپ کو انہوں نے کیٹر کر لیا ہے. رات کو شام کو جو پرائم ٹائمز ہیں ڈرامہ دیکھنے کے، اس وقت شوز چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیوز شوز چل رہے تھے، جو کہ میں اس کے خلاف نہیں اپنی جگہ، لیکن اس سے ہوا کیا ہے کہ وہاں ایک لائیو ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے ڈیلی. اچھا واقعی میں یہ مطلب گھر میں لٹرلی کانفلکٹ سے شروع ہو جاتا ہے. اس بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے جناب اصغر ندیم صاحب سے. بہت ساری مزے کی گپ شپ بھی ہو رہی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامہ کے حوالے سے ایک رپورٹ. ڈرامہ تو اسی وقت شروع ہو گیا جب چھوٹی سکرین ابھی بلیک اینڈ وائٹ تھی. لاہور کے فنکار براہ راست اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے تھے. کراچی کے فنکار کہاں پیچھے رہنے والے تھے. جیسے ہی ٹی وی وہاں پہنچا دوڑ لگ گئی. لاہور اور کراچی میں خوب ڈرامہ ہو رہا تھا. اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اسکرپٹ سے پرفارمنس تک سخت محنت کی جاتی تھی. پھر ٹیلی ویژن رنگین ہوا اور ڈرامے کے مزاج میں بھی رنگینی آئی، لیکن فنکار اسی محنت اور لگن سے پرفارم کرتے. فنکار کو معلوم تھا کہ اسے اسکرپٹ اور ڈائریکٹر کی ہدایات کو کس طرح پیش کرنا ہے. فنکار اپنے کردار میں ڈوب جایا کرتے تھے. تاریخی موضوعات پر بھی خوبصورت ڈرامے تخلیق کیے گئے. پاکستانی ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمسایہ ملک میں بھی دکانیں سر شام بند ہو جاتی تھیں. ٹی وی ڈرامہ بیرون ملک یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا تھا. رائٹر معاشرے کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی مسائل سے بخوبی آگاہ تھے. یہ ضروری نہیں کہ ہر اچھے لڑکے کو بس ایک ہی نظر سے دیکھا جائے. سب کو معلوم تھا کہ کس تھانے میں اندھیرا ہے اور کہاں اجالا. غلطی ہوگی سر. غلطی نہیں سر جی، وہ دراصل ایفیشنسی میں کیس خراب ہو گیا سر. بیٹھے رہو، ایفیشنسی کا پھپڑ بنایا دے جماعت پاس. وارث کا چودھری حشمت ڈرامہ دیکھنے والے کو اپنے گاؤں میں ہی مل جاتا تھا. چودھری حشمت خان کا بیٹا شہر کا بڑا کھڑپیاج بنا پھرتا ہے، اپنے باپ کے لیے کتا نہیں حاصل کر سکتا. زندگی کی حقیقت کو سمجھنے والے ایک حقیقت 100 افسانے بھی تراش لیتے تھے. تنہائیاں بہت سے لوگوں کا ساتھ لیے تھیں. کوئی بات انکہی نہیں رہ جاتی تھی. شفیع محمد
طلعت حسین، قوی خان، فردوس جمال، عابد علی، شجاعت ہاشمی، عظما گیلانی، کتنے ہی نام ہیں جنہوں نے پاکستانی ڈرامے کو اپنے فن سے سینچا۔ پھر ڈرامے کے ساتھ بھی ڈرامہ ہونے لگا۔ ڈرامہ گلیوں بازاروں سے نکل کر بنگلوں میں جا بسا۔ کلاسیکل ڈرامہ کہیں کھو گیا۔ نجی چینلز کے بعد تو ڈرامہ تخلیق کی بجائے صرف تحریر ہونے لگا۔ ایک فنکار کئی ڈرامے کر رہا ہو تو ڈرامے کا وہ معیار کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ اس کے باوجود پاکستانی ڈرامہ اب بھی پذیرائی حاصل کر رہا ہے، لیکن وقت کی کروٹ سے پاکستانی ڈرامے کے مزاج میں جو تبدیلی آئی اسے بھی پاکستانی ڈائریکٹرز اور فنکاروں نے خوب نبھایا۔ ڈرامے میں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا گیا جو زندگی کے قریب تر ہیں، لیکن معاشرہ انہیں ڈسکس کرنے سے ڈرتا ہے۔ نئے دور کا ڈرامہ تخلیقی اعتبار سے کمزور تو شاید کم ہی ہوا، لیکن کمرشلزم کی وجہ سے اس میں گلیمر اور سٹائل زیادہ دکھائی دینے لگا۔ ڈرامہ حقیقت کا عکس ہوتا ہے، لیکن جتنا حقیقت کے قریب ہوگا اتنا ہی مقبول ہوگا۔ بول میری مچھلی، خدا زمیں سے گیا نہیں، تم ہو کے چپ میں موجودہ صورتحال کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ خدا زمیں سے گیا نہیں ہے، خدا زمیں سے گیا نہیں ہے۔ جی جناب، دیکھ لی آپ نے رپورٹ، اور ابھی کچھ ہی دیر میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے، اور لائیو کالز کے لیے آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 0423630864۔ لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، سو لیٹس ٹیک اے بریک۔ میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک۔ جناب، پاکستانی ڈرامہ اور ادب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ملک کے بہت ہی فیمس رائٹر اصغر ندیم سید سے۔ جی اصغر صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ مطلب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے، جو ہم بہت پہلے دیکھا کرتے تھے کہ 8 سے 9 ایک اسپیشل ٹائم ہوتا تھا جب کہ ڈراماز لگا کرتے تھے، اور سب لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مطلب ساری سڑکیں ویران اور سنسان ہو جاتی تھی، لوگ آ کے بیٹھ کے جو ہے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اب جس طرح سے کہ آپ نے مینشن کیا ہے کہ شاید اس ٹائم پہ جو ہے کرنٹ افیئرز نے لے لیے، مطلب یعنی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے جو ڈرامہ تھے ان کی جگہ ہمارے سیاسی ڈراموں نے لے لیے۔ ان اے وے پہلے کی صورتحال ذرا ڈفرینٹ تھی۔ دیکھیے وقت کی پیس بھی بدلتی ہے۔ جب ہم نے لکھنا شروع کیا تھا تو اس وقت پوری دنیا میں جو پیس تھی پروگرامز کی وہ ڈفرینٹ تھی۔ ایک ہی ہمارے پاس ٹیلی ویژن تھا، بلکہ انڈیا میں تو ہمارے بعد آیا، تو وہ ہمارے ڈراموں کو فالو کرتے تھے اور ہمارے ڈرامے وہاں پڑھائے جاتے تھے۔ تو وہ وقت ہم نے انجوائے کیا کہ جب آپ بتا رہی تھی 8 سے 9 بجے، خود میرے اپنے سیریل پیاس، چاند گرہن، ہوائیں میں ٹریفک رکی ہوتی تھی اور سڑکیں بھی، وہ ٹھیک ہے، اوکے، لیکن ریئلٹی کو فیس کرنا چاہیے کہ اب وقت وہ نہیں رہا، بیکاز دیکھنے والے کے پاس آپشنز آنے چاہیے، دیکھنے والے کے پاس چوائسز آنے چاہیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ چوائسز آ گئے، لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہماری ویورشپ جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے مجھے کہ آپ اب عورتوں کے مسائل پر لکھیں۔ کیوں کہ آپ کی ویورز زیادہ تر گھریلو خواتین ہیں جو گھر بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ میل ویورشپ جو ہے وہ کرنٹ افیئرز کے شوز دیکھ رہی ہے۔ اوکے، ایسا ہوگا۔ سو اب جب آپ خواتین کے پرابلمز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی تو ریالٹی ہے۔ تو ہم پہلے بھی خواتین اورینٹڈ سیریلز ہی لکھتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میرے لیے یہ کوئی چیلنج نہیں ہے کہ میرے ویورز پہلے بھی خواتین تھیں اور مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی تھے، تو وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ڈرامہ ہو گیا زیادہ۔ دیکھو پہلے ہفتے میں آپ کو 6 ڈرامے ملتے تھے، اب آپ کو دن میں 50-30، مطلب اب تو چینلز بھی اتنے زیادہ ہو گئے، اتنی ساری آپشنز ہو گئی، مطلب خود جو ہے نا ویورز وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انہیں کون سا چینل دیکھنا ہے۔ وہ ہر ڈرامہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کس طرح دیکھیں، کیونکہ سیم ٹائم پہ وہی سارے اچھے ڈراماز جو چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 0423630864 اور ہم سے جو ہے لائیو کالز پہ بات کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ کچھ کالرز لائن پر، ہم دیکھ لیتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرح بات کر رہی ہوں، کراچی سے بات کر رہی ہوں میں۔ جی فرح، آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کون گیسٹ ہیں؟ جی اصغر ندیم سید صاحب ہیں، آپ کے ساتھ بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے ڈرامے کی، ڈرامہ رائٹرز کی بہت ٹاپ۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بس میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں پہلے حالانکہ اتنا کمپٹیشن نہیں تھا،
لیکن ہمارے ویورز جو تھے ڈرامہ ویورز زیادہ تھے. اگر ہم 15-20 سال پیچھے جاتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آج وہ ویورز کی تعداد بڑھ گئی ہے اتنے کمپٹیشن میں, اتنے چینلز میں, یا وہ معیار باقی ہے, یا وہ سبجیکٹس لیے جاتے ہیں جو پہلے ہوتے تھے ہمارے ڈرامے کے؟ دیکھیے جو چیز پہلے ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی تو آنی چاہیے, یہ تو ہمیں مان لینا چاہیے. دیکھیں آج سے 30 سال پہلے فلم بھی وہ نہیں ہے جو آج بن رہی ہے. کیوں؟ کہ ویور ایجوکیٹ ہوتا ہے, ویور کا تجربہ بڑھتا ہے, سوسائٹی بدلتی ہے, سوسائٹی کی پیس بدلتی ہے, تو یہ تو حقائق ہے, اس کو مان لیتے ہیں. اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی ریالٹی بیسڈ ڈرامے آج بھی ہو رہے ہیں. صرف کیا ہوا ہے, ٹیکنیک بدل گئی ہے, صرف کیا ہوا ہے کہ ان کا تو ڈیزائن بدل گیا ہے, ان کی پیکیجنگ بدل گئی ہے, اور ان میں تھوڑی سی جو ہے ایک ڈائنامکس پلے کی بدل گئی ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. صرف جو آپ نے کنسرن شو کیا کہ کیا ویور بڑھا یا کم ہوا, تو اس حوالے سے میری عرض یہ ہے کہ ویور نہیں کم ہوا, کسی نہ کسی طریقے سے ویور کو چوائسز مل رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ میرا مشاہدہ ہے کہ دیکھیے کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں 3 دفعہ میری سیریل یا کسی کی سیریل, تو وہ کوئی کسی ٹائم پہ اس کو پکڑ لیتا ہے, کوئی کسی ٹائم پہ اس کو دیکھ لیتا ہے. مثلا میرے جو میل ویورز ہیں وہ میرے پلے کو دوپہر 2 بجے اور 5 بجے 2 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے, یا رات کو 2 بجے وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اس کو کلک کر لیتے ہیں. تو یہ ہے اس طرح سے مجموعی طور پر ویورز بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. جی فرح, آپ نے بات سن لی, آپ کے سوال کا بہت اچھا جواب جو ہے اصغر ندیم سید صاحب نے دے دیا ہے. جی اصغر صاحب, میں بھی مطلب دیکھیں نا ابھی ہمارے جو کالرز تھے انہوں نے بھی آپ سے یہی کوشچن کیا, میں بھی مطلب یہ اسی سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ واقعی ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ انہیں کوانٹٹی تو بہت مل رہی ہے, لیکن کیا وجہ ہے, کیوں ہے کوالٹی پہ کمپرومائز؟ اچھا اب دیکھیے, میرا سوال اپنے ویورز سے ہے کہ اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ کی وجہ سے تو پلے بنتا ہے, آپ یہ رجسٹر کرائیں تاکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی ان کو پتا ہو کہ ویورز کیا سوچ رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک میڈیا واچ کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ ویورز اور چینل کے بیچ ایک رشتہ پیدا کرتا ہے, اور وہ رشتہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو فیڈ ملے کہ آپ کا ویور یہ سوچ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ریالٹی بیسڈ ڈرامہ دو, ہمیں کنٹینٹ بیسڈ ڈرامہ دو. تو یہ بات ویور خود بھی پہنچا ہے. بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اصغر ندیم سید صاحب سے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی باتوں کا سلسلہ پھر سے جاری رکھیں گے. سو لیٹس ٹیک اے بریک. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. پاکستان میں ڈرامے لکھے جا رہے ہیں, پروڈیوس بھی ہو رہے ہیں, بلکہ ماضی کی نسبت اب ڈراموں کی تعداد میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے, اور یہی حال ادب اور شاعری کا ہے. دھڑا دھڑ ادب تخلیق ہو رہا ہے, شاعری کی کتابیں چھپی جا رہی ہیں, افسانے لکھے جا رہے ہیں, کہانیاں بن رہی ہیں. ادب, شاعری, ڈراموں کی اس مقدار نے معیار کو کس حد تک برقرار رکھا ہے, جانتے ہیں اس بارے میں آپ کی رائے. آپ کی رائے ہم تک پہنچا رہے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھی یونس آفریدی. جی آفریدی, آپ اس وقت کراچی میں کس جگہ پر موجود ہیں اور لوگوں کا ہمارے آج کے موضوع کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آج جو ٹاپک رکھا ہے کہ ہمارا جو ڈرامہ ہے, جو ٹریڈیشن تھا ہمارا, وہ کہیں کھو گیا ہے, وہ چیز نہیں ہے ڈرامے میں. اور اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں ناپا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ. یہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ جو پرفارمنگ آرٹ ہے یہ سیکھنے آتے ہیں, اور یہاں یقیناً ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹریڈیشن تھا ہمارا, ایک کلچر تھا ڈرامے کے حوالے سے, وہ ہمیں ہمارے ڈراموں میں نظر نہیں آتا. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, کیا ہیں؟ کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بات یہ کر رہے ہیں آج کے جو ہمارا ایک جو ڈرامہ تھا, جو جس کا ایک بڑا معیار تھا, سڑکوں سے ٹریفک غائب ہو جایا کرتا تھا, آج وہ نظر نہیں آتا ہمیں اپنے ڈرامے میں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی زبان کو جو ہے اپنے معاشرے سے بے دخل کر دیا ہے. مطلب اردو جو تھا, اردو زبان, وہ ہمارے لیے ہمارے ڈراموں کا ایک معیار ہوتا تھا اردو زبان کی وجہ سے. آج کل جو ہے ہم لوگ منگلش استعمال کرتے ہیں اپنے ڈراموں میں. تو ایک کلچر, زبان جو ہے ایک کلچر کا اہم ترین جز ہے جس کو ہم نے بے دخل کر دیا. تو اس وجہ سے ہمارے کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں اب جو ہم ڈرامے ہیں ان میں بھارتی الغار بھی بہت ہے, ان کا پوری ایگزیکیوشن جو ہے ہم اس کو کاپی بھی کرنے لگے ہیں. جی بالکل, ہم لوگوں نے اپنے ان استادوں کے طریقوں کو اور رستوں کو چھوڑ دیا کہ جنہوں نے ڈرامے
پاکستانی ڈرامے کا جو ایک معیار تھا جو انہوں نے بنایا تھا جسے انڈینز بھی فالو کرتے تھے وہ ہم نے چھوڑ کر جو ہے دوسرے درجے کے لکھاریوں کو جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا. اس وجہ سے ہمارا ڈرامہ بالکل بیٹھ گیا. ہم بات کر رہے ہیں یہاں نازیہ اور ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈرامہ جس کا ہم نے ٹاپک بنایا ہے وہ ہمیں آج نظر نہیں آتا. ہمارے ساتھ اور ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ کھو سا گیا ہے, وہ کہاں رہ گیا ہے. اب آپ سے ہم بات کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ ہم آج اس ٹاپک پہ بات کریں کہ ایک ڈرامہ تھا, ایک ڈرامہ ہمیں اسکرین پہ نظر آتا تھا, بہت شہرت ہوتی تھی. کیا وہ لکھنے والے نہیں رہے؟ بڑے بڑے ڈرامے تھے, فاطمہ سریا بجیا, حسینہ معین, بہت سارے لوگ لکھا کرتے تھے. جی یقیناً, کیونکہ دیکھیں جب پی ٹی وی کی ابتدا ہوئی 1964 میں, اس سے پہلے یا تو تھیٹر ہوتا تھا یا ریڈیو ہمارے پاس تھا. تو جب ریڈیو پہ ڈرامہ ہوتا تھا اور تھیٹر میں ڈرامہ ہوتا تھا, اس کے بعد جب ہم ٹی وی پہ آئے تو لکھنے والے وہی تھے جو ریڈیو اور تھیٹر میں لکھتے تھے. تو ہمارا ڈائلاگ اسٹرانگ تھا, اس لیے فاطمہ سریا بجیا یا حسینہ معین اور اس طرح کے بے شمار رائٹرز اس وقت موجود تھے. بٹ جو ہم آگے بڑھتے گئے تو یہ نسل تو اپنا وقت پورا کر چکی, لیکن اس کے بعد کوئی اکیڈمی ہمارے پاس نہیں تھی جو اسکرپٹ رائٹنگ پہ کام کر سکے. ٹی وی ایکٹنگ کی کوئی اکیڈمی نہیں تھی, ڈائریکشن کی اکیڈمی نہیں تھی. تو اس زمانے کے جو لوگ تھے جو کہ جن کا زبان مضبوط تھی, ڈائلاگ اسٹرانگ تھا, تو انہوں نے تو سروائیو کیا. لیکن جب اتنے سارے چینلوں کی بھرمار ہو گئی اور پیچھے کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں تھا, تو ویکیوم اتنا آ گیا کہ ہر طرح کا کام اس میں ہونا شروع ہو گیا. ٹائمنگ کی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ڈرامہ دیکھنے کا؟ یقیناً, کیونکہ اب زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے. پہلے آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کی صرف ایک چیز تھی کہ رات 8 بجے آپ پی ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھیں. نہ آپ کے پاس انٹرنیٹ تھا, نہ موبائل تھا, نہ اور تفریح کی اتنی چیزیں تھیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اب وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس ڈرامہ دیکھنے کا. ہم بات کر رہے ہیں آج ڈرامے کے حوالے سے. ہمارے اس پروگرام میں ایک بڑے رائٹر ہیں اصغر ندیم سید صاحب, وہ بھی موجود ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے اصغر ندیم سید صاحب کا بڑا نام ہے, ایک لکھنے والے تھے, ایک زمانہ تھا فاطمہ سریا بجیا, حسینہ معین, منو بھائی, یہ لوگ لکھتے تھے اور ڈرامے کا ایک اپنا معیار ہوتا تھا, لوگ دیکھتے تھے. آج وہ ڈرامہ ہمیں نظر نہیں آتا کہیں. جی آپ نے بالکل صحیح بات کی, کیونکہ ہمارے پاس لکھنے والے ختم ہو گئے. اگر لکھاری ہم اچھے دیں گے تو پھر ڈرامے کی بھی ایک کوالٹی بڑھے گی. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جس کو تھوڑا بہت لکھنا آتا ہے وہ چاہے مطلب جو ڈائلاگز ہیں ان کی کوالٹی اس طرح کی نہیں ہوتی, اسٹینڈرڈ پہ نہیں. اب زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی ڈرامہ بنائیں, وہ لپیٹنے والا سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ کتنی جلدی ہم ایک ڈرامہ شوٹ کریں اور چلا دیں, کیونکہ چینلز اتنے ہو گئے ہیں اور بس ایک اسکرین کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے. بالکل کمرشل ہو گئی. اور اب آپ نے زیادہ تر نوٹ کیا ہوگا جو خواتین ڈائجسٹ لکھنے والے لوگ تھے وہ اس فیلڈ میں آ گئے. تو جب آپ کا ڈرامے کا معیار گر جائے گا اس سے آپ ڈرامہ تو نہیں کریٹ کر سکتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ جو سیاسی ڈرامے بازیاں بھی ہوتی ہیں, پروگرامس ہوتے ہیں, ان میں بڑے سیاستدان جو ڈرامے کرتے ہیں اس وجہ سے بھی لوگ اس طرف زیادہ مائل ہو گئے, کرنٹ افیئر بکنے لگا ہے؟ بالکل بالکل, کیونکہ اب تو ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں وہ ایکٹرز بن گئے نا, تو جب وہ لائیو ایکٹنگ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے لوگوں کو. کیسے کیا تجویز ہے, ہم کیسے دوبارہ اپنے لوگوں کو وہ ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے, انہیں دیں گے, ہم اپنی نئی نسل کو اس طرف راغب کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایجوکیشن پہ زور دیں, کیونکہ ایجوکیشن اوور آل ہر فیلڈ میں سے ختم ہو گئی ہے. تو جب تک لوگ اچھا لٹریچر نہیں پڑھیں گے تو ان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہے گی. پھر آپ جو بھی انہیں دکھا دیں وہ کہیں گے ہاں جی اچھا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو تو یہ سینس نہیں ہے نا کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے, جب تک کہ ان کو خود یہ شعور نہ دلایا جائے. ایک تو یہ چیز, اور پھر ہم اچھے لکھنے والوں کو انکریج کریں جو اس فیلڈ میں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رائٹر کو بہت کم پیسے ملتے ہیں. پورے جو اگر آپ کاسٹ اور یہ سب زیادہ تو پیسے ایکٹرز کو دیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسکرین پہ آنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم رائٹر پہ پیسے خرچ کریں گے تو ہمارا اسکرپٹ بھی اچھا ہوگا, ہمارے دیکھنے والے بھی بہتر ہو جائیں گے اور ہم ایک اچھی چیز اپنے ینگسٹرز کو دے سکتے ہیں. جی, کراچی کے شہریوں کے تاثرات ہم تک پہنچا رہے تھے یونس آفریدی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویسے ان دنوں زیادہ تر لوگ جو ہے کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو مطلب کتاب کی جگہ جو ہے وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے لے لی ہے, اور جدید ٹیکنالوجی نے مطلب ادیبوں کو, شاعروں کو, قارئین, مطلب ہمارے جتنے قارئین ہیں ان کو بھی کسی حد تک متاثر کیا ہے. مطلب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ اب بک پڑھنے سے زیادہ مطلب وہ پریفر کرتے ہیں, شاید ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور
وہ جو ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ کتابیں چھپا کرتی تھیں اور باقاعدہ لوگ آ کے ان بکس کو خریدا کرتے تھے اور ان کو پڑھا کرتے تھے اور وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوا کرتا تھا. دیکھیے وقت کے بدلنے سے آپ کے سامنے ہے کہ کمپیوٹر آ گیا, اس کے ساتھ انٹرنیٹ آ گیا, بہت ساری چیزیں آ گئی, دنیا میں بھی آئی ہیں, لیکن دنیا میں کتاب پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. میں نے خود امریکہ میں بڑی بڑی بک شاپس کو بھرے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ہر دنیا کے ملک میں بکس کو بکتے دیکھا ہے اور ان کی ریڈرز کی تعداد کا ریشو آتا رہتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ اس کی ریزن انٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ ای لائبریری موجود ہے, ای بک موجود ہے, پڑھنے والے اس سے کتابیں پڑھ رہے ہیں. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ کی سلیبس نے, آپ کی ایجوکیشن نے کتاب کی اہمیت بننے ہی نہیں دی. آپ نے جو سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائے سب کے سب وہ پیشے کے لیے ہیں, وہ جابز کے لیے ہیں. اس میں آپ کو سرٹن فارمولے, سرٹن چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں, وہ آپ پڑھ کے اپنے جاب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جبکہ کتاب کی ضرورت پڑتی ہے اس جگہ جہاں آپ کے سبجیکٹس الاؤ کریں کہ آپ جاؤ, انویسٹیگیٹ کرو, جاؤ پڑھو, ریسرچ کرو اور جاؤ اور آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ڈھونڈ کے لاؤ. جب آپ اس کی ضرورت بنائیں گے تو لوگ کتاب کی طرف جائیں گے. آپ نے تو وہ ضرورت ہی نہیں بنائی. سوشل سائنسز آپ نے کم کر دیے, کوئی اس طرف نہیں جا رہا, کوئی داخلہ نہیں لے رہا, تو اس کی وجہ سے کتاب کا کلچر کمزور ہوا ہے. اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹیکنالوجی نے اس پہ کوئی تعلق نہیں. اس وقت بھی میں عرض کروں دنیا میں سب سے زیادہ ناول پڑھا جا رہا ہے, بایوگرافیز پڑھی جا رہی ہیں, دنیا میں ٹریولاگ پڑھے جا رہے ہیں, بہت زیادہ چھپ رہے ہیں, بہت زیادہ ان کی تعداد ہے. یہ آپ ریسرچ کہیں سے لے لیں. اور کچھ نہیں تو لوگ اپنی کمپیوٹر پہ ای بک نکالتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق آپ کی سینسیبلٹی ہیبٹ سے ہے, آپ کی ضرورت سے ہے, جو کہ ہمارے مطلب ڈیولپ ہی نہیں کی جاتی, میری سینس نہیں دی جاتی. نہیں, آپ نے جو کورسز بنائے اس میں کتاب کی ضرورت ہی نہیں رکھی. صحیح بات ہے. اچھا اصغر صاحب, مطلب بہت سارے ہمارے شاعر ہیں جن کا کلام بہت سارے ہمارے سنگرز نے گایا ہوا ہے. آپ کا کوئی ایسا کلام جو کسی سنگر نے گایا ہو؟ بیسیکلی میں نظم لکھتا ہوں. جو گائکی کی شاعری ہے وہ زیادہ تر غزل کی ہوتی ہے. اچھا, اور غزل کے اندر جو ایک غنائیت ہے یا ترنم ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ اس کو گایا جائے, تو وہ بہتر گائی جاتی ہے. میں لکھتا ہوں نظم کی ٹریڈیشن میں, چونکہ پوری دنیا میں غزل صرف اردو میں ہے اس لیے وہ گائی جائے. پوری دنیا میں جتنی زبانیں ہیں سب میں پوئٹری ہوتی ہے, پوئمز لکھی جاتی ہیں, تو میں اسی ٹریڈیشن میں لکھ رہا ہوں, پوئمز لکھ رہا ہوں. تو پوئمز کا آپ کو پتہ ہے سم ٹائمز گائی جاتی ہیں, سم ٹائمز نہیں گائی جاتی, تو نہیں گائی گئی. اچھا, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کال لائن پر, ہم دیکھ لیتے ہیں کون لائن پر ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون بات کر رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں توقیر وجہ چشتی بات کر رہی ہوں. میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی سے میں یونیورسٹی کیمپس سے ہی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کو پتا آج ہمارے ساتھ گیسٹ کون ہے اسٹوڈیو میں؟ جی اصغر ندیم سید صاحب. ہاں جی, آپ ان سے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی جیسے کہ یہ بکس کی نا, کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے بکس پڑھنے کا. میرا اپنا خیال ہے لوگوں کی پرائرٹی چینج ہو گئی ہیں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے لیکن یہاں پہ لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ ٹیکنالوجی کا ایک پازیٹیو یوز بھی ہے, ایک نیگیٹو یوز بھی ہے. زیادہ تر لوگ اس کو نیگیٹو سینس میں لے گئے ہیں, جو پازیٹیوٹی اتنی ہی مطلب کم ہوتی جا رہی ہے. ایون موبائل ایک اچھی چیز ہے لیکن اب اس کا استعمال لوگ غلط کرنا شروع ہو گئے ہیں, اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیکنالوجی غلط ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے ان کی بات کہ ٹیکنالوجی کا تو استعمال ہے کہ اس کو کس طرح کرتے ہیں کس طرح نہیں کرتے, یہ بات ان کی بہت اچھی ہے. لیکن میں اس سے تھوڑی سی بات مختلف یہ کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر پوری دنیا میں یونیورسٹیز میں کلچر سٹڈیز پڑھایا جاتا ہے. جب آپ اپنے ہاں کلچر سٹڈیز پڑھائیں گے تو نیچرلی اس کو پڑھنے کے لیے لوگوں کو کتاب کی طرف جانا پڑے گا, ہسٹری کی طرف جانا پڑے گا, کلچرل ویلیوز کی طرف جانا پڑے گا. یا جب آپ کریٹو رائٹنگ پڑھائیں گے لازمی بات ہے بچہ کہانیوں کی طرف جائے گا, سٹوریز کی طرف جائے گا, پوئٹری کی طرف جائے گا. تو یہ تو ضرورت پیدا کرنے کی بات ہے. یہ تو مطلب ہماری ہیبٹس ہیں جو کہ ہمارے میں ڈیولپ کی جانی چاہیے تھی اور نہیں کی گئی. بہت بہت شکریہ توقیر صاحب آپ کا ہمیں کال کرنے کا. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اصغر ندیم سید صاحب سے. یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک اور چھوٹی سی بریک. سو we'll be right back after the break.
मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। पाकिस्तान में ड्रामा और अदब के हवाले से जो है आपसे लाइव कॉल्स पर बात करते हैं, और लाइव कॉल्स पर बात करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 0423630864, और इसके साथ साथ जो है हम असगर नदीम सैयद साहब से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा असगर साहब, हमने ड्रामास की बात की, मतलब हमारे ड्रामास में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है, अब दोबारा से मतलब ये बूम करना शुरू हो गया हमारी इंडस्ट्री। हम थिएटर के हवाले से बात करते हैं, मतलब अगर हम मिजाहिया थिएटर देख लें या संजीदा थिएटर को देख लें, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि वो बेहतर हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? देखिए, हमारे यहाँ जब से पाकिस्तान बनने के बाद का सफर देखें, थिएटर कभी भी डेवलप नहीं हुआ डेवलप फॉर्म में। पूरी दुनिया में थिएटर एक वे ऑफ लाइफ है, एक एटीट्यूड है, एक इंस्ट्रूमेंट है टू चेंज द सोसाइटी। थिएटर इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट, थिएटर एक वेपन है आपकी ग्रूमिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए। तो थिएटर एक पूरी फॉर्म है। बदकिस्मती से कभी भी ये उस तरह नहीं रहा। पूरी दुनिया में तो थिएटर इस वक्त टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका हुआ है और एक इंतहाई बड़ी फैंटेसी क्रिएट कर रहा है। लेकिन आप अपने हमसाया मुल्कों में ही देख लें, ईरान में और इंडिया में, तो उसमें या चाइना में, उसमें जो मैंने सारा थिएटर देखा है, तो उसमें थिएटर बाकायदा एक डिफरेंट फॉर्म्स लेता हुआ आज इंटरैक्टिव थिएटर पे पहुंच चुका है, स्ट्रीट थिएटर की फॉर्म अख्तियार कर चुका है, एक्सपेरिमेंटल हो चुका है, एब्सर्ड थिएटर हो चुका है। हमारे यहाँ अभी उसकी कोई शक्ल बनने ही नहीं पाई, बिकॉज उसकी कई वजूहत है कि एक तो थिएटर खुद एक पैशन का नाम है, दूसरा उसके लिए माहौल और इंस्टीट्यूशंस चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं, अब कुछ बच्चे आ रहे हैं जो ग्रुप्स बना के, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। थिएटर हमेशा से या तो फैमिली आर्ट रहा है या एक ग्रुप आर्ट रहा है, तो वो ग्रुप बना के, जब जैसे अजोका थिएटर है, वो ग्रुप बना के चल रहा है, तो वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये देखें ना, हम असगर साहब बात करते हैं थिएटर, मतलब बच्चे नए आ रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आप पढ़ाते हैं, कुछ नए लोग आगे आएंगे, लेकिन उन लोगों को आगे आने के लिए भी जब तक माहौल, वो साजगार माहौल नहीं मिलेगा, वो हालात नहीं मिलेंगे, वो किस हद तक स्ट्रगल कर सकते हैं? वो जो माहौल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंसेस, क्योंकि जब तक फाइनेंशियली वायबल नहीं होगी चीज, कोई भी पैसा नहीं लगा। उसके लिए क्या होता है पूरी दुनिया में? उसके लिए टिकट होता है। आज तक यहाँ टिकट का कल्चर सीरियस ड्रामे के लिए नहीं बना। अच्छा, हम कहते हैं जी पास पे, तो ऐसा नहीं होता दुनिया में। एक बात। दूसरा, स्पॉन्सर्स कब तक आएंगे? स्पॉन्सर्स क्यों आएंगे? स्पॉन्सर्स को लगेगा कुछ तो फिर आएंगे। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो डेवलप होने के लिए जरूरी है। एक दूसरा, थिएटर का नॉलेज। मैं कलकत्ता गया, यकीन करें, वहां 300 साल पुराना थिएटर मौजूद है, उसकी फॉर्म भी मौजूद है, और वो हर रोज शाम को दिखाई जाती है। और उससे भी पीछे चले जाएं तो किस्सा गो होता था, जो जब थिएटर नहीं होते थे तो वो कहानी सुनाता था। दिल्ली में अब भी एक इंस्टीट्यूशन है जो रात को बैठ के किस्सा सुनाया जाता है। तो ये सारी सोशल ग्रूमिंग की चीजें हैं। जब आपकी सोसाइटी की प्रायोरिटीज में ये सब कुछ नहीं है, आपने तफरीह देना बंद कर दिया है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नफरत और स्ट्रीट एंगर पैदा हुआ है। ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि स्ट्रीट एंगर या जो कुछ भी है, इस सब का हल एक ही है, आर्ट, आर्ट और आर्ट, और उसके इदारे, और उसको फ्लरिश करें, उसके लिए काम करें। तो जब ये होगा, इंस्टीट्यूशंस आएंगे, बच्चे सीखेंगे और लोग वो आके। अच्छा असगर साहब, आपसे मतलब मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि किस तरह से हम मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम थिएटर का जो है रिवाइवल हो सके और बेहतरी हो सके। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर, हम देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? जी, मैं राफिया बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी राफिया, आप प्रोग्राम देख रही हैं और आपको पता है आज हम जो है हमारे ड्रामास के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, शायरी के हवाले से, और हमारे साथ असगर नदीम सैयद साहब मौजूद हैं। क्या बात करना चाहेंगे, क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे? जी सर से मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर, मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारे आजकल जो बेसिकली हमारा मकसद था ड्रामास का, लिटरेचर का, कल्चर का, वो ये था कि हम अपने डोमेस्टिक कल्चर को प्रमोट करें। लेकिन हम आजकल क्या देखते हैं कि हमारे ड्रामास में ज़्यादातर कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू लैंग्वेज, एक्सेंट, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ड्रेसिंग, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, वो हम कल्चरल डाइवर्सिटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा डोमेस्टिक कल्चर। इसकी क्या वजह है? जी मैं अर्ज करूँ। देखिए, प्ले सिर्फ किसी एक मौजू पे नहीं होता, डोमेस्टिक अफेयर्स पे भी हो सकता है,
पॉलिटिकल सिस्टम पे भी हो सकता है, सोशल लाइफ पे भी हो सकता है, आपकी अर्बन लाइफ पे भी हो सकता है, रूरल लाइफ पे भी हो सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि लाइफ जब बदलती है तो उसके पैटर्न भी बदलते हैं, आपका बोलने का स्टाइल भी बदलता है, आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी बदलता है। तो वो चूंकि वो बदलता है तो वो रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको फिर वो डिफरेंट तरीके से वो कल्चरल पैटर्न्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है, उसको मतलब नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राफे आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल करने का। आज के साथ प्रोग्राम का टाइम जिस तरह से बहुत सारा कम रह गया, और जिस तरह मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था कि किस तरह से मतलब हम अपने ड्रामास का, ड्रामा इंडस्ट्री, अपनी थिएटर का और अपनी फिल्मों का भी है, फिल्म इंडस्ट्री की भी हम बात करते हैं, किस तरह से रिवाइवल हो सकता है? कि रिवाइवल का सिर्फ एक रास्ता होता है, वो होती है कि मॉडर्न नॉलेज, एजुकेशन। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। दुनिया का कोई फिल्म मेकर जाहिल नहीं है, दुनिया का कोई डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि मैं उस्तादी शागिर्दी से सीख के अच्छा डायरेक्टर बन जाऊं। उसको बहरहाल इंस्टीट्यूशन में जाना होगा, लेटेस्ट टेक्निक समझनी होगी, उसको लिटरेचर का नॉलेज होगा, उसको पोइट्री का पता होगा, उसको पता होगा कि ह्यूमन बीइंग की क्या जरूरतें हैं। तो वो सब कुछ जब मिसिंग है तो कैसे फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट मतलब इंस्टीट्यूशंस इज द कोर थिंग जो कि होनी चाहिए। ये इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ईरान की इंडस्ट्री ने सब अगर डेवलप हुई है तो उसके पीछे नॉलेज है, उसके पीछे एजुकेशन है। दुनिया पूरी के अंदर ये देखा जाता है कि डायरेक्टर को बनने के लिए कितनी चीजों से गुजरना पड़ता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, आप दुनिया के बड़े डायरेक्टर को बिठा ले मेरे सामने, उसको पता होगा कि नोबेल लॉरिएट लिटरेचर में कौन थे, उन्होंने क्या लिखा, उनको पता होगा कि इस साल का नोबेल इनाम किस मुल्क को मिला है लिटरेचर में, उसको पता होगा कि एस्थेटिक्स क्या है, उसको पता होगा टेक्निक्स क्या होती हैं, टेक्निक्स बदलती कैसे हैं। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं साहब, जिस तरह से कि मतलब हम लोग सीख के, जरूरी नहीं हमें एजुकेशन के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस भी, ऐसा नहीं होता कि अगर आप एजुकेशन आप लेकर आ गए तो रातों रात आप जाके जो है ना एक बहुत बड़े पाए के जो है डायरेक्टर बन जाएंगे, बहुत अच्छी चीजें। एजुकेशन के साथ क्रिएटिविटी बहुत, लेकिन क्रिएटिविटी हो और एजुकेशन ना हो तो वो क्रिएटिविटी जाया है। बिल्कुल सही, दोनों चीजें जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का असगर नदीम से। सब बहुत अच्छी बातें जो है मुझे पता चली हैं, मुझे सुनने को मिली, आई एम श्योर हमारी व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। जनाब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।